वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसी की दी हुई तौफ़ीक़ और उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाजिर हैं और आपको भी मरहबा कहते हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, वज़ाइफ मालूम कर सकते हैं, रूहानी इलाज अपना करवा सकते हैं, इस्तिखारे आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स भी आपके सामने। अल्लाह न करे किसी भी हवाले से कोई परेशानी है, बीमारी है, आपस में अगल लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में रुकावटें, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, किसी जहनी उलझन का आप शिकार हैं, आप उसका रूहानी इलाज जानना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, मसलिस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम हाथों हाथ आपके इस्तिखारे भी कर दिए जाएंगे और रूहानी इलाज भी बयान किए जाएंगे। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माह दुल हिज्जतिल हराम हुर्मत वाला महीना है, आसुमत वाला, बरकत वाला महीना है और यही वो मुबारक महीना है कि जिसमें अरकान हज अदा किए जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त कई हुज्जाज कराम सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कई रवाना हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाहुल करीम खुसूसियत के साथ हाजियों के लिए कुछ रूहानी इलाज अर्ज़ करने लगा हूँ, बिलखुसूस जिस्मानी सेहत के हवाले से, अपनी सेहत अच्छी रखने के हवाले से। तो प्यारे हुज्जाज कराम, हज का सफ़र बड़ा ही मुबारक सफ़र है, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खाने पीने में एहतियात कीजिएगा और अल्लाह ना करे अगर तबीयत बिगड़ जाती है और तो अपना इलाज भी करवाएं और कुछ बीमारियों से हिफाजत के वज़ाइफ में आपको अर्ज़ कर देता हूँ, ये याद भी कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम कदम कदम पर बड़ी फ़वाइद हासिल होंगे, अल्लाह ने चाहा बड़ी बरकतें भी मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहुत सारे अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। चंद एक बीमारियों के मैं रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ जो दौरान सफ़र उमूमन इस तरह के मसाइल पेश आ जाते हैं। तो अल्लाह ना करे दौरान सफ़र या वैसे ही कभी मैदा ख़राब हो जाए, उल्टियाँ आना शुरू हो जाए, पेट में दर्द हो, दर्द सर की शिकायत हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो इन अमराज से हिफाजत के मैं इंशाअल्लाहुल करीम तरतीबवार रूहानी इलाज और वज़ाइफ में आपको अर्ज़ करता हूँ, ये नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो देखें कि अल्लाह ना करे अगर आपका मैदा ख़राब हो या पेट ख़राब हो जाए तो आपने 7 मरतबा या अज़ीम पढ़कर पानी पर दम करके ये पीना है। इंशाअल्लाहुल करीम पेट के अमराज और मैदे के अमराज सब दूर हो जाएंगे, तबीयत में एक अल्हम्दुलिल्लाह से वजल एक इत्मीनान और एक सुकून आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर उल्टियाँ लग गई, किसी को उल्टियाँ आ रही हों, बार बार क़े आ रही हो, तो उस वक्त आप किसी भी खाने की चीज़ पर, पीने की चीज़ पर सूरतुत तारिक कुरान पाक के 30वें पारे में है, 1 मरतबा पढ़कर आप दम करके वो खा लें या पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल उल्टी रुक जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर आपको नींद ना आ रही हो तो फिर आपने कोशिश ये करना है कि 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से नींद आ जाएगी। अच्छा, अब अगर कभी ऐसा हो कि भाई सर में दर्द हो रहा हो, आधे सर में दर्द हो या पूरे सर में दर्द हो, तो अब आपने कोशिश ये करना है कि या सलामु 11 मरतबा ये पढ़ें आप, या सलामु या सलामु या सलामु या सलामु, ये 11 मरतबा आप पढ़ें। पढ़कर अब आप दम कर लीजिए, सही है ना। तो आपने ये 3 मरतबा या फिर 7 मरतबा या 11 बार ये अमल करना है, सही है ना। तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से 11 बार की तादाद पूरी होने से कबल आपके आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह से वजल ख़त्म हो जाएगा, सही। तो हुज्जाज कराम के लिए कुछ ये उमूमन इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि भाई कभी सर में दर्द है, कभी नींद नहीं आ रही, कभी नींद पूरी नहीं हो पा रही, जिस्म थका हुआ है। इसी तरह अगर कभी आपके घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, जिस्म थका हुआ हो, तो फिर आपने कोशिश करना है कि उठते बैठते चलते फिरते या गनीयू या गनीयू या गनीयू ये बकसरत आप पढ़ते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह पाक के फजल से आपके ये जो भी जिस्मानी दर्द है ये सब दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसी तरह अब चूँकि
حجاج کرام کے لیے ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر سامان ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ حفاظتی اقدامات بھی کریں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اور اپنے قیمتی سامان اور ڈاکومنٹس کی حفاظت کے لیے کچھ وظائف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھ کر آپ نے دم بھی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے سامان کی، مال و اسباب کی، آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی رہے گی، چوری سے اور گم ہونے سے انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی۔ اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی قیمتی سامان گم ہو جائے تو اب کیا وظیفہ پڑھنا ہے، تو وہ وظائف بھی نوٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا ساز و سامان ہے نا، آپ 10 مرتبہ یا جلیلو یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز چوری ہو گئی، تو پھر آپ نے سورۃ الطارق، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ الکریم گمشدہ سامان آپ کا مل جائے گا۔ ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ بکثرت آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم گمشدہ سامان آپ کو مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے جان و مال کی، مال و اسباب کی، ہمارے سامان کی، سب کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، اور جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، جو جائیں گے، اللہ پاک سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا، شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ میرا نام عبد الوحید، میری والدہ کا نام اصغری۔ ہم نے تقریباً 3 سال پہلے نیا گھر لیا، لیکن کوئی برکت نہیں ہو رہی۔ جانور رکھتے ہیں، وہ بھی 2-4 دن میں بیمار ہونے کے بعد مر جاتا ہے۔ اور ایک دکان کی ہے، اسی کی بیٹھک میں کوئی گاہک نہیں آتا۔ 2-3 دفعہ تبدیلی کر لی ہم نے، پرچون کی کری ہے، کپڑے کی کری ہے، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسی طرح کوئی گاہک نہیں آتا، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ مہربانی کر کے ہمیں کوئی اس کا وہ بتائیں یا استخارہ کریں، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بڑی آزمائش کن کیفیت ہے۔ عبد الوحید نام آپ نے بتایا نا، آپ پریشان نہ ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ بھی نہ ہو، یہ کام کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہیں یہ چیزیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنا تو گھر ہے الحمدللہ، اپنی دکان بھی ہے، اپنا کاروبار بھی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ابھی آپ کا استخارہ کروائیں گے، پھر جو آپ نے اپنے مسائل بیان کیے گھر کے حوالے سے، اپنی دکان کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ وظائف آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نوٹ فرما لیجیے، یہ استخارہ بھی کیجیے گا ان کا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے بابا کو فالج ہوا ہے، ان کی سجی سائڈ کا بازو کام نہیں کرتا، استخارہ کروانا ہے۔ بابا کا نام شبیر احمد اور دادی کا نام پروین اختر، اور روحانی علاج بھی بتا دی۔ فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتی ہیں، اللہ پاک آپ کے بابا جان کو شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد بلال ہے اور میری والدہ کا نام آسمہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جسم میں خارش سے شروع ہو جاتی ہے، جب میں دھوپ میں جاتا ہوں، ویسے چھاؤں میں بھی ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہوں تب بھی شروع ہو جاتی ہے خارج کا۔ چلے فیضان بھائی ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، محمد شہزاد رسول بی بی۔ بھائی کی شادی نہیں ہو پا رہی، شہزاد نام انہوں نے بتایا ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی کا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کچھ میرے مسائل تھے، میں آپ سے گائیڈنس لینا چاہ رہا تھا۔ میرا نام جہاں زیب ہے، اور گزشتہ 6 سال سے مجھ پہ کچھ سختی آئی ہوئی ہے، بڑی ہر طرح کی، بلکہ میرا بہت اچھا کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ذرا مجھے دیکھ کے استخارہ کر کے مجھے بتائیے کہ کیا اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا بہتر ہوگا، کیا مسائل ہیں۔ جی ابھی اچھا نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا نا، اگر آپ اپنا جہاں زیب نام انہوں نے بتایا، ہاں جی جہاں زیب نام انہوں نے بتایا تھا، آپ ان کا استخارہ بھی فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ الکریم جہاں زیب بھائی ابھی آپ کا استخارہ ہو جائے، پھر آپ کی جو مسائل ہیں، جو آزمائش چل رہی ہے، تو اس کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو تعویذات کے حوالے سے مشورہ بھی دیں گے اور وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بہن بھائی میرے کے لیے استخارہ کر دیجیے، بخار ہے، اس کو پیٹ میں درد ہے۔ میری بہن کا نام شیرین ہے اور والدہ کا حسینہ۔ بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی ایک کال دیجیے گا۔ کوئی کام وغیرہ نہیں چل رہا اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔
کام نہیں چل رہا. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں اور جائز کاروبار میں، جائز کاموں میں آپ کے اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں. ابھی انشاءاللہ الکریم کچھ وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں، کچھ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، یہ کیجئے گا انشاءاللہ الکریم کام آپ کا بڑھے گا. سمیع اللہ بھائی آپ استخارے فرما لیجئے، استخارے آپ فرما لیجئے. اچھا یہ خارش کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی کہ خارش کا کوئی وظیفہ بتائیں، ان کو بھی ہے، فیملی میں سے بھی ان کے ہو رہی ہے خارش نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک بھائی کو بھی اور ان کے گھر میں جن کو بھی خارش ہے اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آج کل خارج کا ویسے چل بھی رہا ہے نا، کافی لوگ اس میں ڈسٹرب ہے کہ ہمیں خارج کا پرابلم چل رہا ہے. اس میں کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی غور کر لیا جائے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے خارش ہوتی ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے بھی اس حوالے سے مشورہ کریں آپ. انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ پرہیز جو ہوتا ہے وہ آدھا علاج ہوتا ہے. باقی روحانی جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ اول و آخر تین بار درود پاک کے ساتھ 21 بار 21 ٹائم پر کر پانی پر دم کیجئے، خود بھی پیجئے، گھر میں جس کو خارش ہے اس کو بھی پلائیے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو آسانی والے معاملات ہوں گے انشاءاللہ الکریم. تو یہ کتنے دن تک عمل جاری رکھنا ہے؟ یہ تا حصول شفا، جب تک یہ مرض دور نہیں ہو جاتا تب تک اس پہ عمل کریں انشاءاللہ الکریم. اللہ نے چاہا یعنی دن میں ایک ہی دفعہ یا وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے لیں؟ یوں کر لیں، ایک ہی دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، ایک ہی کوئی شخص، لیکن پڑھے وہی جو درست قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، صحیح قواعد و مخارج کا لحاظ رکھتا ہو، اس سے ہی وہی پڑھے اور وہ پڑھ کے پانی پر دم کر لے. پھر وہ گھر والے پئیں اور بھی جن کو اس بیماری ہے، مسئلہ ہے، وہ پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14. صحیح ہے. سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بیماری دور ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. اور اس کی آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں روحانی علاج کے اسٹال پر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے گا اور یہ خارش کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی سرور بھائی، یہ عبد الوحید بھائی کی کال تھی پہلے، بڑے سب سے پریشان پہلے تھے. کال تھی عبد الوحید بھائی. جی گھر لیا انہوں نے تو فرما رہے تھے گھر میں بھی برکت نہیں ہے، کاروبار کیا تو کاروبار میں بھی برکت نہیں ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائیں. ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کو 2 وظائف عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت اپنے گھر میں کیجیے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گھر میں بھی برکت ہوگی، روزی میں بھی برکت ہوگی، اور فقر و فاقہ سے بھی محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ جو آپ کا کاروبار ہے، جو آپ کی شاپ ہے، آپ جب صبح اپنی دکان پر جائیں باوضو جائیں، ایک بار تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے تمام اشیاء پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رزق میں خوب برکت ہوگی. ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ عمل ہے. بلکہ اس کی وظیفے کی تو خصوصیت یہ ہے کہ گاہکوں کا رش بڑھتا ہے دکان پر، الحمدللہ ہے نا، کسٹمرز آپ کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عمل بھی کیجئے ناظرین. اور اچھا ایک بات اور، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو شرعی تقاضوں کے مطابق کام کو لے کر چلنا ہے نا، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، غلط بیانی نہ کریں، بالکل سیدھا سیدھا اچھا کاروبار لے کر چلیں. الحمدللہ عز و جل تھوڑے میں ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک برکت دینے والا ہے، اور دکان پر گاہک بھی آپ کے بڑھ جائیں گے اور برکتیں ہی برکتیں رہیں گے انشاءاللہ. جی مزید بھی تھے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر میں جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، جانور گھر کے اندر مر جاتے ہیں، اس طرح کے بھی معاملات ان کے ساتھ. دیکھیں استخارے میں تو ان کے اوپر کوئی بندش، کوئی جادو کے معاملات نہیں ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. جانور کو کس طریقے سے رکھنا ہے، تو جانور جو رکھتے ہیں، جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. جیسے قربانی کے بھی ایام آ رہے، اس میں بھی بعض اوقات جانور بیمار پڑ جاتے ہیں، تو جانوروں کے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں. اس کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیں کہ کیا وجہ ہے کہ کس طریقے سے جانور. اچھا ان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ وظائف اگر ان کی حفاظت کے ارشاد فرمائیں. جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی، اور بالخصوص ابھی جیسے قربانی کے ایام آ رہے، تو جو جانور اپنے لے کر آئیں تو جانور نظر بد سے محفوظ رہیں، جانور بیماری سے محفوظ رہیں. اس کے لیے 49 ٹائم 49 بار یا اللہ پڑھ کر جانور پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کے جانور بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو دیگر آفات سے بھی جانور محفوظ رہیں گے. نظر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ الکریم. نظر بد سے بھی جانور محفوظ رہیں گے. جس طریقے سے انسانوں کو نظر لگ جاتی ہے، یاد رہے کہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اچھا
اور قربانی کا ایام ہے تو ماشاءاللہ جانوروں کو سجا کر بچے گلیوں میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو بڑے خوبصورت جانور ہوتے ہیں. تو بالخصوص جو جانور اب لے کر آ رہے ہیں یا جیسے آپ لے کر آئیں، تو روزانہ 49 ٹائم یعنی 49 بار یا اللہ پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم لازمی فرما دیا کریں. انشاءاللہ الکریم جانور نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید بھی تھے جوابات. اسی کے ساتھ ہمارے شبیر بھائی تھے، فالج کا فرما رہے تھے کہ ان کے فالج کا اٹیک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، ایک نئی رکابی یعنی پلیٹ لے لیں اور اس پر لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس پانی کو روزانہ پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو فالج کا جو مرض ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ اگر یہ خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد یا اللہ 100 بار پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کرے. انشاءاللہ الکریم فالج اور لکوے کے مرض سے حفاظت رہے گی. شہزاد بنت رسول بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا، فرماتے ہیں کہ شادی میں رکاوٹ ہے. تو دیکھیں استخارے میں کوئی نظر بد کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے اپنی شادی کے لیے دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو اسباب بن جائیں گے. جہاں زیب بھائی تھے، فرماتے کہ سختی ہے، آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 111 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم جیسے ہی مسائل ہوں اللہ نے چاہا تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے. اور جو وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، پڑھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے اور جن کے لیے یہ وظیفہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں نا ان کے ساتھ رشتہ بھی انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں نام بھی نہیں پڑھوں گا، رشتہ بھی وہ ظاہر نہیں کرتا. ایک مطلقاً مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہو اور اگر وہ شوہر جو ہے اپنی زوجوں کو گالیاں بھی دیتا ہو، مارتا بھی ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ وہ شوہر نیک بن جائے، نمازی بن جائے اور ان میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں؟ اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے، آسانیاں فرمائے. اس میں دیکھ بھی لیا جائے کہ آیا جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے. جی اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. اس کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے سنے جائیں، کیونکہ امیر سنت اس معاملے میں بڑی تربیت فرماتے ہیں. صحیح. کہ آیا گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کیسے ہو. خیر یہ سب تو کرے ہی کریں، اور وظیفہ کیا کرنا ہے کہ صبح و شام 100 بار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر شوہر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، خدا نخواستہ مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ صبح شام 100 بار پڑھیں جو خاتون ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ البقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. انشاءاللہ الکریم اللہ نے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. 100 مرتبہ پڑھنا ہے صبح و شام. اچھا یہ تو ہو گیا شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہے، بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اور اگر معاملہ برعکس ہو تو پھر شوہر یہ وظیفہ پڑھے. پھر یہ شوہر وظیفہ کرے گا، اور شوہر بھی پھر دیکھ لے وہی جو میں نے بھی کچھ عرض کرا کہ آخر کیا وجہ ہے جھگڑوں کی. ہاں اس کی وجوہات، اس کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، صبر و تحمل کے ساتھ چلیں، اچھا سوچیں، مثبت سوچیں. اور اگر شکوک و شبہات میں پڑے، وسوسوں میں پڑے، ایک دوسرے پر شک کرتے رہے اور پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا. غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں. غصے میں آ کر پھر بڑے گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اس کے نتائج بہت بھیانک قسم کے سامنے آتے ہیں. اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے. تو میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہوں، یہ خاص روحانی علاج آپ کو بتایا گیا. یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. جی بڑھیں گے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی
चलाइएगा। आबदार नहीद शमीम भी अख्तर। और ना पेट में दर्द ज्यादा रहता है, कभी कोई बीमारी हो जाती, कभी कोई बीमारी, दवाइयाँ ले रहे क्या? जी अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। अली मोहम्मद, नजर बंद हो गया है। नजर बद हो गए। चलिए अभी आपको वजीफा बताते हैं नजर बद से हिफाजत का। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अत्तारी है। मेरी वालदा को गुर्दे में पथरी है और इसके साथ साथ गर्मी की वजह से एलर्जी भी है। बराए मेहरबानी इसका कोई रिहानी इलाज अता फरमा दीजिए। जी इंशाअल्लाह करीम। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे कोई जॉब का मसला हल नहीं हो रहा, घर पर बैठा हुआ, यहाँ पर भी ट्राई करता हूँ, वहाँ पर कोई न कोई छोटा से छोटा मसला बन जाता है। मोहम्मद हमजा, वालदा का नाम शाहीन बीबी। जी अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली हसन है। हमारे दानों में कीड़ा लग जाता है, हम गोलियां भी रखते हैं तब भी कीड़ा लग जाता है, इसके बारे में कोई वजीफा बताएं। जी अभी इंशाअल्लाह करीम बता। दांतों में कीड़े लग जाते हैं, ये नोट कीजिएगा, भी वजीफा मालूम करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। चलें शामिल करते हैं अच्छा ये जो अपनी खेतियां होती हैं, बागात होते हैं, फसलें होती हैं, इसमें कीड़ा लग जाता है। हाँ, एहतियात ना की जाए तो इसमें भी फसलें पूरी तबाह बर्बाद हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अल्लाह पाक हमारी फसलों की, खेतों की, बागात की हिफाजत फरमाएं। चलें इसका रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। ज़मीनों की, खेतों की, फसलों की, बागात की, दरख्तों की, पौधों की, क्यारियों की, सबकी हिफाजत का एक रूहानी इलाज इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह की रहमत से आपके फसलों की, बागात की, दरख्तों की, पौधों की सबकी हिफाजत रहेगी। और इसके लिए आपने एक मखसूस अमल करना है ना। इसके लिए आप एक सादे से कागज़ पर लिखें अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम हलीम। आपने लिखना है या हलीमू, एक सादे से कागज़ पर लिख लें। अब ये लिखने के बाद ये जो कागज़ है, ये अस्माउल हुस्ना आपने लिखे हैं या हलीम, ये आप एक पानी की बोतल में डाल दें। ये देखिए इस अंदाज से आपने लिखना है या हलीम, ये लिख कर इसको पानी की बोतल में डाल दें। अच्छा अब ये जो पानी है ना, ये पानी आपने अपनी फसलों पर, अपने बागात पर, अपने खेतों पर, जो भी आपकी फसलें वगैरह उन पर आप छिड़क दें। सही है ना, ये पानी छिड़कना है। बोतल में जितना भी पानी हो, थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे कीड़े हो जाते हैं या यहाँ पर इस तरह के मामलात हो जाते हैं, जरासीम लग जाते हैं, या इस जगह की फसल या इस जगह की जो भी ज़मीन की पैदावार है वो ख़राब हो जाती है, तो आप उस जगह पर ये छिड़क दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हर तरह के नुकसानात से और कीड़ों से और हर तरह की मूसी चीज़ों से, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अज़ियत देने वाली चीज़ों से हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह करीम। तो एक मरतबा यह अमल करना है। अच्छा अब इसमें आप चाहें तो पेश की भी ही ये अमल कर सकते हैं, यानी पहले से ही हिफाजतें आप इक़दामात कर लें और ये रूहानी इलाज आप करें और पहले से आप ये कर लें अमल, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो हिफाजत रहेगी। अच्छा एक और बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, जो भी आपकी ज़मीन की पैदावार है तो इसका जो 10वां हिस्सा होता है जिसे औशुर कहा जाता है, अगर आपका औशुर बनता है तो खुश दिली के साथ, खुशू के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए औशुर की अदायगी भी कीजिए और अपनी दावत इस्लामी के साथ भरपूर ताउन भी कीजिएगा। आप अपना औशूर, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, दीगर मदनी अतियात दावत इस्लामी को दीगर ताउन भी कीजिए। आपकी अपनी दावत इस्लामी दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दीन की खिदमत कर रही है। जी इस्तिखारे सरवर भाई आप फरमा लीजिए। और ये एक मैसेज आया था, हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि नज़र बस से हिफाजत का भी वजीफ़ा मालूम किया था। और हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन भाई थे, इन्होंने कहा था कि वालदा के गुर्दे में पथरी भी है और एलर्जी की भी शिकायत है, तो दोनों के लिए क्या बताइए? अल्लाह पाक भाई की, ज़ैनुल आबिदीन भाई की वालदा को शिफा कामला आजिला अता फरमाए। अच्छा गुर्दे की पथरी के लिए एक बार तावुज़ व तस्मिया यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह अलम नशरा एक बार पढ़कर पानी पर दम करके वालदा को पेश कीजिए। वालदा पिए, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो वालदा को इस मर्ज़ से शिफा हासिल हो जाएगी। अच्छा इसके अलावा आपने वालदा का फरमाया कि वालदा को एलर्जी भी है, ख़ारिज भी है, तो उसके लिए सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 14 ये 21 बार 21 टाइम पढ़कर पानी पर दम करके वालदा को पिलाइए। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो वालदा को इस ख़ारिज के मर्ज़ से नजात मिल जाएगी। नज़र बद का जो जुनैद भाई ने अभी फरमाया, तो बच्चे को नज़र लग जाए या बड़े को नज़र लग जाए
تو یہ جو دعا میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے کانچ کا گلاس لے لیں، شیشے کا گلاس لیں، اس میں پانی ہو، اول و آخر درود پاک پڑھیں، اور 7 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ نوٹ فرما لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 7 بار یہ دعا پڑھ کر جس کو بھی نظر لگی اس کو پلا دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو نظر کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی سرور بھائی، استخاروں کے جوابات آپ ارشاد۔ جی ہمارے آزاد وحید بھائی تھے، فرما رہے تھے کہ پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اور دیگر بیماریاں بھی ہیں، تو دونوں وظائف عرض کرتا ہوں۔ پیٹ میں تکلیف ہے تو 7 بار یا عظیمو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض یہ دور ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کثرت کے ساتھ روزانہ یا معیدو اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم دیگر جو امراض ہیں اللہ نے چاہا تو اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ محمد حمزہ تھے، جاب کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، آپ ایک عمل عرض کرتا ہوں، اسے نوٹ فرما لیجئے۔ کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز آپ نے ادا کرنی ہے، 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ نماز مکمل جب ہو جائے پھر بیٹھ کر 182 ٹائمز 182 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا لطیفو اس کا ورد کیجئے، اور اس کے بعد اپنے روزگار کے مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہتر روزگار مل جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں ناظرین، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے کچھ روحانی علاج کی برکتیں، بہاریں، کچھ واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں شامل کرتے ہیں۔ چلائیے۔ میرا نام غلام مجتبیٰ اطاری ہے، میں تحصیل کرول علی سن ضلع لیہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا اور میرے بچوں کی امی کے درمیان کافی عرصہ سے اختلاف چل رہا تھا، ڈیلی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، حتیٰ کہ بات طلاق تک جا پہنچی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بستہ سے میں نے تعویذات اطاریہ لیے، اس کی برکت سے میرا گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔ آپ دوستوں سے بھی التماس ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے بستہ سے فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ حاصل کریں۔ میرا نام شاکر حسین اطاری ہے، ڈسٹرکٹ خوشاب کے گاؤں زاکر آباد کا رہنے والا ہوں۔ کافی ٹائم سے مجھے ڈر تھا، میری کنڈلیوں میں نا جو وینیں تھی وہ پھول گئی تھی، اور اس کے بعد شدید گرمی یا شدید سردی میں زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے جامع مسجد انوار مدینہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے گولیاں دام کرائی ہیں، وہ جب سے باندھے الحمدللہ کوئی درد وغیرہ نہیں ہوا، اور یہ میرا خاندانی مسئلہ تھا، جب سے یہ باندھ دیا میں الحمدللہ اس کے بعد کوئی درد وغیرہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ روحانی، یہ بھی ہے کہ روحانی علاج ہیں، جن کے پیروں میں درد رہتا ہے، جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، تو ان کے لیے الحمدللہ عز و جل کچھ مخصوص وظائف پڑھ کر دم کر کے ڈوریاں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تو ایسے افراد جو بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ بھی اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، کمر میں تکلیف رہتی ہو، تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، الحمدللہ اس کے مخصوص روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی یہ تکلیف دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنا روحانی علاج کروائیں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو اسلامی بھائی نے تاثرات دیے، ماشاءاللہ ان کا گھر بچ گیا، الحمدللہ گھر ٹوٹتے ٹوٹتے ماشاءاللہ بچ گیا روحانی علاج کی وجہ سے۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے ناظرین۔ دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، راہیں کھل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بندہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کچھ سجا ہی نہیں دے رہا ہوتا، کیا کرے کیا کرے۔ پھر جب وہ اللہ پاک کے کلام کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سر بسجود ہو کر اور دعا کرتا ہے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، کرم ہو جاتا ہے الحمدللہ، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ
میرا نام شگفتہ ہے، والدہ کا نام زمیدہ بی بی ہے، مجھے کمر میں پٹھوں میں شدید تکلیف ہے اور استخارہ بھی کر دیں اور وظیفہ بھی بتا دیجئے، اور سر اور گردن میں بھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ جب میری والدہ کا استخارہ کر دیں، ان کی بائیں ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے، ان کا نام ساجدہ بی بی ہے، والدہ کا نام حکیم بی بی ہے۔ اچھا، میرا نام یسرا اور والدہ کا نام شمیم ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، استخارہ بھی فرما دیں، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ میرا نام کرن ہے، والدہ کا نام پروین اختر ہے، بیمار رہتی ہوں، میرا استخارہ کر دیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں تو مجھے گناہوں سے سچی توبہ مل جائے۔ سبحان اللہ، توبہ پر استقامت ملے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ گناہوں سے جان چھوٹ جائے، گناہوں سے جو ہے نا بندے کو نفرت ہو جائے۔ اللہ پاک کے دو مبارک نام ہیں، یا مانع یا معطی۔ یہ ہر نماز کے بعد اگر یہ 7 بار پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی، اور جب گناہ کرنے کا جی چاہے تو اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں، ورد کریں اس کا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گناہ کرنے کو جو جی چاہ رہا ہے نا، یہ طبیعت بھی، یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک وہ عمل بھی ہے نا، کیا نام ہے، وہ وظیفہ ہے نماز فجر کے بعد پڑھنے والا۔ جی، نماز دونوں ہاتھ فجر سینے کے پہ بعد رکھ کر 11 مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ شیطان اگر گناہ بھی کروانا چاہے تو گناہ نہ کروا جی، امیر سکے۔ اہل سنت دامت برکاتہم شجرہ العالیہ شریف میں نے لکھا اپنے شجرہ قادریہ اتاریہ رضویہ میں یہ بڑا پیارے، اچھی آپ نے توجہ دلائی، آپ نے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وظیفہ لکھا ہے کہ صبح و شام 11 بار صبح کے وقت بھی اگر پڑھ لیں تو، ہاں جی، مدینہ 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ تو امیر سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر شیطان ماں لشکر بھی اگر گناہ کروانا چاہے گا تو گناہ کروا نہ سکے گا جب تک خود نہ کرے۔ سبحان اللہ، یعنی شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی پوری کوشش کر لینا کہ گناہ کروا دیں، اس کو نہ کروا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کے امراض سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں، وظائف بھی پڑھیں۔ اور دیکھیں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہماری صحبت کیسی ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ آ رہے ہیں، کن کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، پھر ان چیزوں کو بھی ذرا دیکھیں۔ ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کا رنگ ہم پر، اور نیک لوگوں کی صحبت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، وہاں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کیسے گناہ کرے گا، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ بھائی اس دور میں الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ صحبت، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ کئی گناہ گار بدکار لوگ جو ہے نا گناہوں سے تائب ہو کر الحمدللہ نیکی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ تو ہر ہفتے ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ اب تو ماہ ذوالحج کی بھی آمد ہے ان قریب، تو ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوں گی، تو آپ بھی ضرور نیت کیجیے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور بہت ساری برکتیں بھی ملیں گی۔ سرور بھائی استخاروں کے کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، جوابات ارشاد۔ جی، ایک SMS کے ذریعے استخارہ کا عرض کیا گیا۔ شگفتہ، کمر میں درد رہتا ہے، سر اور گردن پٹھوں میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ درد رہتا ہے، تو کمر کے درد کا پہلا وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ جنہیں کمر میں درد رہتا ہو یا عرق النساء کا درد ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کو درد والے جگہ پر رکھیں اور 21 بار آپ پڑھیں، یا اللہ یا حکیم، یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم کمر کا درد ہو یا عرق النساء کا درد ہو، اس میں اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کثرت کے ساتھ یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جو یہ گردن میں اور پٹھوں وغیرہ میں تکلیف ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی دور ہو جائے گا۔ ساجدہ خاتون تھی، اپنی والدہ کے لیے انہوں نے استخارہ کروایا کہ پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، لیکن استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ آپ والدہ کو یہ وظیفہ بتائیے کہ کثرت کے ساتھ یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، پاؤں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، انشاءاللہ الکریم اس میں فائدہ ہوگا۔ یسرا، ایک SMS کے ذریعے استخارہ کیا گیا، رشتے میں رکاوٹ ہے۔ دیکھیں آپ کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر اپنے رشتے میں رکاوٹ دور ہو جانے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں، نظر بد ہے، اللہ نے چاہا تو یہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک استخارہ کیا گیا پروین بیوی کا، اکثر بیمار رہتی ہیں، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔
آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی وقت بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، دواؤں وغیرہ پر بھی دم کر دیجئے اور ان دواؤں کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، چند مزید میسیجز بھی میرے سامنے موجود ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کر لوں تاکہ یہ میسیج بھی ہمارے ناظرین کے مکمل ہو جائیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بھابھی کے پیروں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، چلنے میں تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میں شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ رفاقت حسین صاحب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ٹینشن کو ختم کرنے کا روحانی علاج، ٹینشن سے نجات کا روحانی علاج۔ بعض اوقات لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ٹینشن میں آ گئے، بیماری آ گئی تو ٹینشن میں آ گئے، کوئی نقصان ہو گیا تو ٹینشن میں آ گئے، بچوں نے پریشان کیا تو ٹینشن میں آ گئے، کوئی اللہ نہ کرے معاشی حوالے سے کوئی پریشانی آ گئی تو ٹینشن میں آ گئے۔ تو ٹینشن سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون 41 مرتبہ 41 ٹائم، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ یہ سب انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ٹینشنیں ختم ہوں گی، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ میرے بھائی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اسکول نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ میں بہت زیادہ مقروض ہوتا چلا جا رہا ہوں، کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیجئے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ آپ بکثرت پڑھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے قرض کے بوجھ سے نجات حاصل ہوگی۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، گردے میں پتھری ہے، دونوں گردوں میں دعا بھی فرمائیں، اللہ پاک کے کرم سے نکل جائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں، روحانی علاج کے سوال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ والدہ کو پلانا ہے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں، بھائی کو نوکری نہیں مل رہی، ابو بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، یا الحمدللہ محبت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ کریں، اور گھر میں برکتیں بھی رہیں گی، اور جو بے روزگاری کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری زوجہ کافی جسمانی طور پر تکلیف میں ہیں اور ان کے لیے خوشی کی دعا بھی کیجیے گا، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ سورہ مریم قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، روزانہ کی بنیاد پر سورہ مریم پڑھا کریں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ اسی طرح سورہ انشقاق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ 5 آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، جن کے میسیجز یا جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717171 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 00922 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو قرضوں میں ڈوبے ہیں نجات عطا فرما، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔
یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو غلط اور جھوٹے مقدمات میں گھرے ہیں انہیں بھی رہائی نصیب فرما دے یا اللہ پاک، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جا